बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं खुरम गर्देज़ी आप सबकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर हूँ और प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी सच हेल्थ के शो जो है वो लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। ये प्रोग्राम हम आप लोगों की सेहत के से इसको हमने जो है वो मुख्तस किया हुआ है। बीमारियों पे बात की जाती है, बीमारियों के मैनेजमेंट पे बात की जाती है, मुख्तलिफ मौज़ूआत जो हैं जो हमारी सेहत से, आप लोगों की सेहत से जुड़े हुए हैं, उस पे बात की जाती है। और सबसे ख़ास बात प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी की ये है कि हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि माहिर डॉक्टर्स को अपने प्रोग्राम में बुलाएं, अथेंटिक डॉक्टर्स को अपने प्रोग्राम में बुलाएं, ताकि जो है सही इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाई जा सके। कन्फ्यूजन जो है, क्वैकरी जो है, उसको हम लोग कोशिश करते हैं कि ख़त्म किया जाए। जितनी ज़्यादा लोगों के पास अवेयरनेस और हेल्थ एजुकेशन होगी, उतना ही वो बेहतर तरीके से बीमारियों से बच सकते हैं, और अगर बीमारी खुदा न खास्ता हो गई है तो उसको सही तरीके से मैनेज कर सकते हैं। हम लोगों ने प्रोग्राम हम लोग लाइव नशर कर रहे हैं आप लोगों की खिदमत में, और इसलिए हम लोग आप लोगों की कॉल्स भी लेते हैं। अगर आप लोगों के सवाल है तो आप कॉल कर सकते हैं हमारे स्टूडियो में, और जो हमारे डॉक्टर हजरात स्टूडियो में तशरीफ़ लाते हैं उनसे सवाल पूछ सकते हैं। 0512321200 हमारा स्टूडियो का नंबर है। मैं एक बार फिर दोहरा देता हूँ, आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं। 0512321200 हमारा नंबर है। आप कॉल करें, अपना सवाल पूछें। आज के प्रोग्राम में हमारा जो पहला मौजू होगा उसमें हम लोग बात करेंगे गुर्दे की बीमारियां, मसाने के प्रॉब्लम्स जो हैं उस सिलसिले में बात की जाएगी, और साथ साथ के अगर कुछ जो पेशेंट्स जिनको गुर्दे का मसला है और उनमें कोरोना की अलामतें भी देखने में मिल रही है तो वो क्या करें, इस पे भी हम लोग बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर फरताश सरवर। डॉक्टर साहब कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हैं, और डॉक्टर साहब से हमने टाइम लिया है ताकि इस मौजू पर बात की जा सके। सेहत ज़िंदगी के नाम से हमारा फेसबुक पेज है, जिस पे आप लोगों को हम लोग पोस्ट डालते हैं कि किस दिन किस डॉक्टर ने आना है और किस मौजू पर बात करनी है, तो उसको भी फॉलो करें, लाइक करें, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। चलते हैं डॉक्टर साहब की तरफ गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सलाम अर्ज़ करता हूँ डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। डॉक्टर साहब, कंडीशंस जो हैं वो क्रूशल हैं। कोविड जो है वो पूरी तरह हमारे मुल्क में फैल चुका है। एक इसमें जो बहुत चीज़ डिस्टर्ब हो रही है वो ये कि जो पेशेंट्स जो दूसरी बीमारियों में मुब्तला थे वो बहुत इफ़ेक्ट हो रहे हैं। हर फील्ड को अगर उठाएं तो उसमें हो रहे हैं। तो आप लोगों की फील्ड में भी ज़ाहिर बात है काफ़ी कुछ सीरियस कंडीशंस होती हैं, किडनी फेलियर हो गया या और, तो उन पेशेंट्स को कैसे आप लोग मैनेज कर रहे हैं? वेल दैट्स अ वेरी जेन्युइन क्वेश्चन। बड़ा आपने जो है ना सही किस्म का सवाल पूछा है, और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस सारे फोकस में जो हमें कोविड की वजह से है, जो ओरिजिनल जो हॉस्पिटल्स का मकसद था टू हेल्प पेशेंट्स, जो तमाम बीमारियां जिसमें दिल की बीमारी, गुर्दे की बीमारी हैं या बाकी दीगर अमराज हैं, वो बहुत सी बैकग्राउंड में चली गई हैं। और क्योंकि हॉस्पिटल ज़्यादातर फोकस कोविड पे कर रहे हैं, तो इन हालात में बहुत से पेशेंट्स का नेगलेक्ट होने का अंदेशा है। इवन दो हमारी डॉक्टर्स कम्युनिटी और जो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर है उन सब ने बहुत कोशिश की है कि उसको मैनेज करें टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटीज़। लेकिन जो पेशेंट्स अभी दूसरे अमराज में मुब्तला हैं, उनको एनकरेज हम लोग यही कर रहे हैं कि आप बिला ज़रूरत घर से मत निकलें, और सिर्फ अस्पतालों का रुख उस वक़्त करें जब आपको बहुत ज़रूरी जाना पड़े। ठीक है। और उसकी जो सबसे बड़ी बुनियादी वजह है वो ये है कि अस्पताल कोविड का गढ़ हैं। बिल्कुल, क्योंकि जो भी अस्पताल में पेशेंट आ रहा है इलाज के लिए, तो अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज़ हम उसको एज अ कोविड पेशेंट ही देख रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं। ये अलग बात है कि वी आर टेकिंग द रिस्क, समटाइम्स किट्स की शॉर्टेज है, उसकी वजह से हम सारे मरीज़ों का टेस्ट तो नहीं कर रहे। बिल्कुल, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कोविड के मरीज़ कहीं एक जगह पाए जाते हैं, एक छत के नीचे, वो एक अस्पताल है। तो इसलिए हम बाकी अमराज के जो मरीज़ हैं उनको हम कतन भी ये नहीं कहते कि आप जाएँ छोटी छोटी चीज़ों के लिए अस्पताल, बल्कि हम इनकरेज करते हैं कि आप अस्पताल ना हैं जब तक कि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है घर से निकलने की और अस्पताल जाने की। ठीक है। अब आपका सवाल कि जो इस तरह के मरीज़ हैं वो फिर कहाँ जाएं, तो इसमें बहुत से डॉक्टर हजरात बशमूल मेरे, हमने ऑनलाइन सर्विसेज शुरू की हुई हैं। ठीक है। बहुत से इदारे हैं जिन्होंने ऑनलाइन सर्विसेज में हेल्प की है हमें लोगों तक पहुंचाने की, पेड भी हैं और अनपेड भी हैं, फ्री भी हैं, दोनों किस्म की सर्विसेज हैं। बहुत अच्छा। ताकि वो हमसे रब्ता कर सकें।
لیکن میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو سروسز ہیں جو آپ آن لائن یا جو آپ انٹرنیٹ کے ذریعے یا آپ مشورہ کسی کو دیتے ہیں، وہ خود آ کے ڈاکٹر کو چیک کرانے کا نعم البدل نہیں، ہرگز نہیں ہے. بالکل ایسے، کیونکہ جب ایک مریض ہمارے پاس خود ہوتا ہے تو ہم اس کو فزیکلی ایگزامن بھی کرتے ہیں، جو جہاں پہ اس کو درد ہو رہا ہے وہ بہتر بتا سکتا ہے، یا جو اس کے باقی ہسٹری ہے اس کو ڈیٹیل میں ہم بہتر طور پہ لے سکتے ہیں اگر وہ ہمارے سامنے موجود ہو. بالکل ایسے. اگر مریض آن لائن ہے تو ہم اس کی جو بنیادی چیزیں ہیں ان کو دیکھ کے اس کو کوئی مشورہ ضرور دے سکتے ہیں، کہ جنرلائز مشورہ ضرور دے سکتے ہیں کہ آپ یہ کر لیں، فی الحال یہ کر لیں یا یہ ٹیسٹ کر لیں. ٹھیک ہے. ایمرجنسی مینجمنٹ آن لائن کا حصہ بہت کم ہے. ٹھیک ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر آپ کو الٹی آ رہی ہے تو شاید میں آپ کو یہ تو بتا سکوں کہ آپ نے الٹی کے لیے یہ دوائی لے لینی ہے. ٹھیک ہے. یا اگر آپ کو پیٹ میں درد ہو رہا ہے یا آپ کو گردے کا درد ہے تو میں آپ کو یہ ضرور بتا سکوں گا کہ آپ یہ دوائی فی الحال لے لیں جو درد کے لیے. میں یہ ہرگز نہیں بتا سکوں گا کہ آپ کو یہ درد یقیناً اس وجہ سے ہو رہا ہے. ہم اندازہ تو لگا سکتے ہیں کہ یہ شاید اس وجہ سے ہو، لیکن ہم یقیناً یہ نہیں کر سکتے. 100%. جب ایک مریض فزیکلی آپ کے پاس موجود ہوتا ہے تو آپ کے پاس اور جو انٹیگریٹڈ سروسز جو ملی جلی ربط میں آپ کے ساتھ سروسز ہیں، فار ایگزامپل الٹراسونالوجسٹ ہے جو الٹراساؤنڈ والا بیٹھا ہے، آپ اس کو بھجوا دیتے ہیں، یا اگر آپ کے یہاں نیچے ایمرجنسی ہے آپ ان کو کہتے ہیں ان کو یہ ٹریٹمنٹ دے دیں. جو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ ہم آن لائن کنسلٹیشنز بھی کر رہے ہیں تمام چیزیں، لیکن یہ قطعاً بھی مریض کے فزیکل یا خود بخود آنے کا نعم البدل یا نہیں ہے، اس کا متبادل نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یورولوجی میں آپ لوگوں کی فیلڈ میں وہ کون سی علامتیں ہیں جو گھر بیٹھے ہوئے ایک پیشنٹ کو اگر دکھنے میں ملیں تو اس نے لازمی ہاسپٹل یا کلینک جانا ہے؟ مثلا کچھ تو چیزیں ایسی ہیں جس کا آپ نے کہا کہ جی دوائی دے سکتے ہیں، یا آپ جو ہے پہلے سے اس کے بعد کوئی دوائی پڑی ہے کہ جی اگر یہ یوں ہوا تو آپ یہ دوائی لے لیجیے ٹھیک ہو جائے گا. لیکن کچھ کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں یا کچھ پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں ان کی کچھ ایسی بیماریاں چل رہی ہوتی ہیں کہ آپ ان کو کہیں کہ اگر یہ آپ کو علامت آ رہی ہے تو آپ نے ہاسپٹل آنا ہی آنا ہے اور گھر پہ یہ مینیج نہیں ہو سکتا. ویل فار ایگزامپل جو سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں میرے خیال میں اس کووڈ کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ لوگ ہیں جن کا رینل فیلئر ہوا ہے اور وہ ڈائلسس پہ ہیں. اب جو نارمل حالات تھے ہمارے سرکاری ہسپتالوں میں ان میں ڈائلسس مشینیں چالو تھیں، ان کو پتہ تھا اس دن میں نے ڈائلسس ہے میرا، اس دن نہیں ہے. خاص طور پہ جو میجورٹی ہماری آبادی ہے وہ لوگ ہیں جو غریب لوگ ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے. تو جب ہم ان کی بات کرتے ہیں تو اب کیونکہ کووڈ کی وجہ سے بہت سے ہمیں یونٹس بھی شٹ ڈاؤن کرنے پڑے ہیں، بہت سے ڈپارٹمنٹس پورے شٹ ڈاؤن کرنے پڑے ہیں. ہمارے بہت سے ڈاکٹر حضرات ہیں جن کو کووڈ ہوا. فار ایگزامپل ہماری میڈیکل آفیسرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں جو نیفرولوجی میں جن کو کووڈ ہوا. اسی طرح یورولوجی میں بہت سے لوگ ہیں جن کو کووڈ ہوا. جب آپ کے پاس مین پاور کی شارٹیج ہوتی ہے تو پھر آپ آبویسلی آپ اس طرح کام نہیں کر پاتے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان سارے حالات میں جو ڈائلسس کے مریض ہیں وہ بھی بہت متاثر ہوئے. ان سارے حالات میں جو ایمرجنسی میں آنے والی چیزیں تھیں ان کو بھی ہم نے ڈسکریج کیا، ہم نے ان کی حوصلہ افزائی نہیں، حوصلہ شکنی کی کہ آپ مت آئیں، کیونکہ اگر آپ آئیں گے تو آپ کو کووڈ ہونے کا چانسز ہیں. تو ایک تو یہ جو آپ نے پوچھا کہ تو اس میں یہ عرض کروں گا کہ یہ جو ڈائلسس کے پیشنٹس ہیں وہ کافی متاثر ہوئے ہیں ہمارے. دوسرا یہ ہے کہ جو یورولوجی کے سیویئر پیشنٹس ہیں، اب فار ایگزامپل اگر کسی کو پتھر گرتا ہے یوریٹر میں یا جو گردے سے نالی نیچے آ رہی ہے اس میں گرتا ہے تو اس کا درد بہت شدید ہے. اور اگر وہ پتھر بڑا ہے تو ہم اس کا علاج صرف دوائیوں سے نہیں کر سکتے، پھر ہمیں اس کو انجیکشنز دینے پڑتے ہیں، دیکھنا پڑتا ہے کہ پتھر کدھر ہے اور ہم نے اس کا تدارک کیسے کرنا ہے. تو ان حالات میں مریض کو ہم یہ قطعاً بھی سجیسٹ نہیں کریں گے کہ اگر آپ کو ان دوائیوں سے آرام نہیں آ رہا تو آپ گھر میں ہی نہیں، اس میں آپ کو آنا چاہیے. اسی طرح اگر ایک مریض ہے جن کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور اس کو گردے پہ چوٹ لگی ہے، ہم ان کو کبھی بھی یہ انکریج نہیں کریں گے کہ وہ گھر بیٹھیں. اور اسی طرح جو ڈائبٹک پیشنٹس ہیں اور ان کو خدا نخواستہ ایک کنڈیشن ہوتی ہے اس کو ہم فورنیئرز گینگرین کہتے ہیں، جس میں پورے یہ نیچے والی جلد جو ہے وہ گلنا شروع ہو جاتی ہے، تو ہم اس میں بھی کبھی آپ کو نہیں کہیں گے. اگر آپ کو بخار ہو رہا ہے اور آپ کو کپ کپی چھڑ رہی ہے اور آپ کو
آپ کا خیال ہے کہ آپ کو انفیکٹو کوئی پروسیس چل رہا ہے, وی ڈونٹ ہم کبھی بھی آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ آپ گھر سے بیٹھ کے آن لائن کنسلٹیشنز لے لیں. یہ ساری ایمرجنسی سچویشنز ہیں جس میں آپ کو جانا ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, اب ایک پیشنٹ کو اگر ڈائگنوز ہوا ہے ٹیومر, کینسر ڈائگنوز ہوا ہے, چاہے وہ کسی بھی چیز کا ہو, گردے کا ہے, اس کی نلکی کا ہے, نیچے مثانے کا ہے, تو ہم اس کو بھی کبھی بھی انکریج نہیں کریں گے کہ وہ گھر بیٹھے. لیٹس سے کہ اگر کووڈ سے پہلے اس کو ڈائگنوز ہوا ہے تو اب ہم یہ نہیں انتظار کریں گے کہ کووڈ جب پورا ختم ہو جائے یا اس کی ویکسین آ جائے تو ہم اس کا آپریشن کریں یا اس کو علاج کریں. ہی اور شی جو بھی خاتون یا مرد ہیں ان کو ہاسپٹل میں آ کے آپریٹیو سرجری کروانی چاہیے تاکہ اس کو مزید فروغ دینے سے یا بڑھنے سے بچایا جا سکے. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ایسی پینڈیمکس یا وبائیں جو لوکلی پھیلتی ہیں یا انٹرنیشنلی پھیلتی ہیں, ان کے لیے ڈفرینٹ سینٹرز ہونے چاہیے, ہاسپٹلز جو جنرل او پی ڈیز ہیں وہ افیکٹ نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ ابھی تو ہر ہاسپٹل میں, ہر جگہ پر, ہر وارڈ میں کووڈ ہی کے لیے اس کو اسپیسیفائی کر دیا گیا ہے یا بند کر دیا گیا ہے, یا یہ کہ وہاں کووڈ کے پیشنٹس. تو یہ کیا ہمارے ملک میں یہ مسئلہ ہے یا ہر جگہ ایسا ہی ہوا ہے کہ یہ جو کوئی ایسی وبا آتی ہے تو اس کے لیے علیحدہ جگہ ہونی چاہیے ہمارے پاس؟ اور بات یہ ہے کہ میرا نہیں خیال کہ دنیا کووڈ جیسے پینڈیمک کے لیے یا اتنے بڑے پیمانے پر جو مرض پھیلنے والا ہو اس کے لیے تیار تھی, اور اس نے دنیا بھر کی جو ہیلتھ کے نظام ہیں ان کو چیلنج کیا. فار دیٹ میٹر امریکہ سے لے کے آپ یورپین ممالک سے لے کے چائنا چلے جائیں, دس ہیز بین, یہ بڑا ایک ٹیسٹنگ ٹائم تھا, ایک بڑا مشکل وقت ہے جو مختلف ملکوں کے ہیلتھ کے ڈپارٹمنٹس کو اور ہیلتھ سیکٹر کو فیس کرنا پڑ رہا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سوچنا یا اس لیول کی بیماری کو تصور کرنا اور اس کے مطابق ایک پلاننگ کرنا ہماری کبھی بھی پرائیورٹی نہیں رہی, دنیا کی کبھی پرائیورٹی نہیں رہی, دنیا کی پرائیورٹیز اور رہی ہیں. یہی ہمارے بھی ملک کا حال رہا ہے. ہمارے پاس کیونکہ ہم ایک تھرڈ ورلڈ ملک ہیں اور ہمارے پاس ریسورسز اور بھی کم ہیں, تو جس طرح چائنا نے 48 آورز میں ایک پورا ہیوج سیٹ اپ اوور 1000 بیڈس کا کریٹ کر دیا اور کووڈ پیشنٹس کے لیے, ہمارے یہاں پہ ریسورسز اور مین پاور اتنا ڈیولپ نہیں ہے. ناؤ لیٹ می ایکسپلین. ہاسپٹل بنانا, بیڈز رکھنا, وینٹیلیٹرز رکھنا تو شاید آپ پیسوں سے کر لیں گے, بٹ جو ٹرینڈ سٹاف ہے اس کو بہت مشکل سے ٹریننگ ملتی ہے. اٹ ٹیکس اباؤٹ 5 to 10 years کہ آپ ایک اچھا انٹینسوسٹ, ایک اچھا میڈیکل اسپیشلسٹ, ایک اچھا یورولوجسٹ, ایک اچھا ٹیکنیشین ہاسپٹل کا تیار کریں. تو جب یہ صورتحال ہوگی تو آپ کو نہ صرف انفراسٹرکچر کا مطلب ہے بلڈنگ چاہیے, آپ کو بستر, آپ کو بیڈ چاہیے, آپ کو یہ باقی سہولیات بھی چاہیے. اور یہ جو مین پاور ہے یہ بڑا امپورٹنٹ کردار ہے, یہ کلیدی کردار ہے کہ دے آر گوئنگ ٹو بی دا ڈرائیونگ سیٹ, انہوں نے چلانا ہے سامان کو, انہوں نے آپریٹ کرنا ہے. تو اگر آپ کے پاس وہ سارے ریسورسز نہیں ہیں تو پھر آپ کو بہت بڑا سیٹ بیک لگے گا. تو اس لیے انفراسٹرکچر میں انویسٹ کرنا, اب ایٹ دس اسٹیج تو آپ نئے ڈاکٹرز نہیں بنا سکتے, نئے نرسز پروڈیوس نہیں کر سکتے, بیکاز ہم تو ایک ایمرجنسی سچویشن سے گزر رہے ہیں. بٹ واٹ وی کین ڈو, جو ہم کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو ایگزسٹنگ ڈاکٹرز اور جو پیرامیڈکس اور جو اسٹاف ہے اس کی پروٹیکشن میکسیمم کریں تاکہ وی ڈونٹ لوز دیم. اب اگر کسی ڈاکٹر کو کووڈ ہوتا ہے, جو اکثر ہو رہا ہے, تو آپ کو اس کو آئسولیشن میں رکھنا پڑے گا. اور جو آئسولیشن کا جو ہمارا یہاں پہ کرائٹیریا چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے 14 days رکھا تو اس کے بعد بھی ان کے 2 ٹیسٹ نیگیٹو آنے چاہیے. اچھا. جو ریئل ٹائم پی سی آر جس پہ ہم نیزوفرینجیل یا تھروٹ سوابز لے رہے ہیں, تو وہ ریئل ٹائم پی سی آر 2 نیگیٹو آئیں گے تو پھر یو فٹ ٹو ورک. تو وہ جو 14 دن ہیں جو آپ ڈاکٹر کو آئسولیشن میں رکھیں گے اس میں تو آپ نے سارا کام بند کروا دیا. دا بیسٹ وے ٹو ٹیکل از کہ آپ ان کو پی پی ایز دیں, ہم ان کو پی پی ایز پروٹیکٹیو اکوپمنٹ دیں, پروٹوکولز پراپر فالو کیے جائیں بائی ایوری باڈی, ریگولر ٹریننگز اور ریمائنڈرز ہوں فار دا میڈیکل اسٹاف ایز ویل, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اینڈ وی انویسٹ آن دیم.
اگر آپ یہ بڑی چھوٹی انویسٹمنٹ ہوگی جو ہم میڈیکل سٹاف پہ اور ان پہ کریں گے ایز کمپیئر ٹو کہ آپ ایک نئے سرے سے ایک پوری ایک ٹرینڈ فورس جو لانگ ٹرم آپ کو سوچنا پڑے گا. لیکن اگر فار دا ٹائم بینگ آئی تھنک جو آپ کے پاس ایگزسٹنٹ ریسورسز ہیں ان کو سیلویج کرنا اور ان کو بچانا اصل چیز ہے. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب آپ نے ذکر کیا جو ہمارے پاس پیشنٹ ہیں ڈائلیسس کے, تو ڈائلیسس کے پیشنٹ تو اگر ڈائلیسس نہ کروائیں تو وہ تو ان کے لیے تو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. تو کیا آپشنز اویلیبل ہیں, کیونکہ ہر کوئی گھر میں بھی ڈائلیسس مشین نہیں رکھ سکتا, اٹس کوائٹ ایکسپینسو. اٹس ناٹ خرم وہی میں عرض کر رہا تھا کہ اٹس ناٹ اباؤٹ ڈائلیسس مشین, اٹس ناٹ اباؤٹ یو نو انفراسٹرکچر ہی صرف نہیں ہے. ٹھیک ہے. ڈائلیسس سینٹرز جہاں بنے ہوئے ہیں وہاں پہ ایک ڈاکٹر ہے, بالکل, اور ایک ٹیکنیشین ہے, ٹھیک ہے, نرسنگ سٹاف ہے, ٹھیک ہے, اینڈ ایمرجنسی مینجمنٹ کے لیے چیزیں ہیں. صحیح ہے. آپ کے پاس ایک تھیٹر ریڈی ہے, آپریشن تھیٹر, کوئی بھی کسی ٹائم مسئلہ ہو جائے تو کوئی پرابلم ہوتا ہے اگر, ٹھیک ہے, تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اٹس اے ہول سیٹ اپ, ٹھیک ہے, اور اس سیٹ اپ کو چلانے کے لیے لوگ بھی ہیں. صحیح. تو آپ ایک ڈائلیسس مشین اگر خرید کے کسی گھر بھی رکھ دیں گے, صحیح, تو آئی ڈونٹ تھنک یہ کوئی اچھا آئیڈیا ہے, بیکاز آپ کو اس کو مینیج کرنا ہے صحیح طریقے سے. ایوری تھنگ ہیز ٹو بی مینیجڈ, کہ اس کا کوئی کمپلیکیشن تو نہیں ہے, ابھی وہ آیا تو اس کا اتنا ویٹ ہے, جب گیا تو اتنا ویٹ تھا. ٹھیک ہے. ایک ایک چیز کو آپ کو مانیٹر کرنا پڑتا ہے. سو اٹ از ناٹ ایز سمپل ایز یو نو, جو انسانی جسم ہے اور انسانی جو علاج ہے یہ ایک بڑا پیچیدہ قسم کی چیز ہے. یہ گاڑی نہیں ہے کہ آپ نے اس کا نیا کاربوریٹر ڈالا اور آپ نے اسٹارٹ کیا, یہ اس طرح چلتا نہیں ہے. سو اس میں بہت سی باریکیاں ہیں جو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے. سو اس لیے صرف کسی کو ڈائلیسس دے دینا یہ سولوشن نہیں ہے. میرا یہ خیال ہے کہ بہت سی این جی اوز کو اسٹیپ ان کرنا چاہیے اور گورنمنٹ کی ہیلپ کرنی چاہیے اس وقت, تاکہ جو ایک تو کووڈ کے پیشنٹس ہیں, کیونکہ اب سارا ہمارا فوکس جو ہے اس وقت قوم کے لوگوں کا وہ کووڈ کی طرف ہے, کہ جو باقی سفرنگ پیشنٹس ہیں وہ کہاں جائیں گے. کیونکہ اگر آپ کی تمام ہیلتھ کی ریسورسز اور ابھی اس وقت صرف آپ نے اس میں ڈال دیے ہیں کووڈ میں یا کرونا میں ڈال دیے ہیں, تو پھر باقی جو آپ کے ریسورسز ہیں وہ تو پھر ایگزاسٹ ہوں گے. ہمیں باقی ڈاکٹرز چاہیے جو باقی بیماری ہیں. اگر آپ کیلکولیٹ کریں کہ دل کی بیماریوں سے کتنی ڈیتھس ہوتی ہیں اور باقی چیزوں سے کتنی ڈیتھس ہوتی ہیں, تو پرابلی کرونا سے کہیں زیادہ ہوں گی. تو اس لیے اس میں میرا خیال ہے بہت سی این جی اوز کو اور باقی لوگوں کو پول ان کرنا چاہیے, تاکہ وہ دیکھیں کہ ہم یہ جو باقی چیزیں ہیں ان کو ہم نے کس طرح مینیج کرنا ہے. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب, کووڈ کے کیسز میں جن پیشنٹس جو کرونک آپ لوگوں کے پیشنٹس ہیں, جن کو میجر بیماریاں ہیں یورولوجی کی, ان میں کیا آپ لوگ دیکھ رہے ہیں؟ کیا یورولوجی کی بیماریاں بھی باعث بن رہی ہیں کہ کووڈ شدت پکڑ لے؟ جیسے کہ ہم ہارٹ پیشنٹس میں دیکھ رہے ہیں کہ اگر کسی کو دل کی بیماری ہے اور اس کو کووڈ ہو جاتا ہے تو ان کے میں ڈیتھ کے زیادہ چانسز ہیں. تو کیا آپ لوگوں نے اس سائڈ پہ بھی دیکھا ہے کہ کڈنی کی بیماریاں, مثانے کی اور اس طرح کی کوئی پرابلم, اور اس میں کووڈ ہو گیا پھر؟ ویل خرم ایکسیپٹ فار میل انفرٹیلٹی, جو بانجھ پن جو مردوں کا ہے اس کو چھوڑ کے زیادہ تر جو یورولوجی کی بیماریاں ہیں وہ بزرگوں کی بیماریاں ہیں. اچھا, ٹھیک ہے. فیمیلز کی ایک دو بیماریاں نکال کے, ٹھیک ہے. کیونکہ اگر آپ پروسٹیٹ دیکھیں, اگر آپ کڈنی کے ٹیومرز دیکھیں, تو جو ایج بریکٹ ہے یا جو مثانے کے ٹیومرز ہیں, ٹھیک ہے, جو ایج بریکٹ جن میں وہ ہوتا ہے وہ سارے بزرگ ہیں. بالکل صحیح. بڑی عمر کے لوگ ہیں. ٹھیک ہے. تو بڑی عمر کے لوگ ویسے ہی ایٹ رسک ہیں. اچھا. اب اگر ایک بندہ کڈنی فیلئر میں ہے تو جنرلی اس کی ہیلتھ اچھی نہیں ہے. بالکل صحیح. کڈنی فیلئر کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ایریتھروپوئٹن جو ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے آپ کی بلڈ میں سیکریٹ ہوتی ہے, گردہ سیکریٹ کرتا ہے تاکہ آپ کا خون بنے. ٹھیک ہے. اگر وہ نہیں بن رہی تو آپ کا خون نہیں بن رہا. بالکل صحیح. تو آپ کو اس کے لیے دوائیاں لینی پڑتی ہیں. ٹھیک تو ہے. اگر آپ کو کڈنی فیلئر ہے تو آپ جنرلی ویک کنڈیشن میں ہیں. بالکل ٹھیک. پھر جب آپ ڈائلیسس پہ جاتے ہیں تو ہماری ڈائلیسس کی جو ریسورسز ہیں وہ بڑے لمیٹڈ ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر لمیٹڈ ریسورسز ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک مشین پہ کئی مریض کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کے لمیٹڈ ریسورسز ہیں تو آپ ان مریضوں کا کرونا کا ٹیسٹ بھی نہیں کروا رہے. بالکل ایسے ہی. اور اگر آپ ان کا کرونا کا ٹیسٹ نہیں کروا رہے اور ان کو رکھ رہے ہیں تو یہ پاسبلٹی ہے کہ ایک مریض کی جو ڈائلیسس ہو رہا ہے وہ دوسرے کو ٹرانسمٹ ہو جائے. گو کہ ہمارے جہاں پر
ہمارے ڈاکٹرز آئی مسٹ ایڈ دس جہاں پہ وہ کر سکتے ہیں احتیاطیں وہ کر رہے ہیں جس حد تک ہو سکتا ہے. لیکن میں بہت سی ایسی جگہوں پہ لیٹس سے میں تو ابھی کیونکہ مین اسلام آباد میں بیٹھا ہوں, پنڈی ہے, ہماری جو میجورٹی آبادی ہے وہ پیریفری میں ہے, وہ سائڈ لائنس پہ ہے, جہاں پہ لیٹ سے ایک چھوٹے شہر میں کسی نے ایک چھوٹا سا ڈائلسس سینٹر کھولا ہوا ہے اینڈ وہ 7,500 8,000 کا ٹیسٹ افورڈ نہیں کر سکتے, بڑی مشکل سے ان کے پاس 5,000 ہیں کہ وہ بھی ڈائلسس کروا لیں. تو میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں. تو جنرلی امیونٹی کم ہے ان کی جو کڈنی فیلئر کے پیشنٹس ہیں, تو اس لیے, اور ایک ایج کا بھی میں نے آپ کو فیکٹر بتایا, تو یہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کو زیادہ ولنریبل یا آپ کورونا کا زیادہ شکار ہو سکتے ہیں نارمل آبادی کے لحاظ سے. اور اسی طرح مثلا اگر کووڈ ہو گیا تو اس میں پھر یہ بھی ہے کہ کمپلیکیشنز اور یہ ان چیزوں کا بھی خدشہ ہے. کووڈ کے لیٹ سٹیج پہ جب وائریمیا ہے تو آپ کے گردے سے لے کے آپ کی ہر چیز افیکٹ ہونے کا خدشہ ہے. تو وہ تو پھر اب دیٹ از اے ویری اسٹرانگ بیٹل جو آپ آگے جا کے وہ فائٹ کرتے ہیں. اللہ نہ کرے کہ کسی کو اس سٹیج پہ ہو, کیونکہ وہاں پہ پھر جو اموات کا شرح ہے وہ بہت زیادہ ہے. ابھی کل میری کسی ہمارے ایک دوست ہیں آئی سی یو انٹینسیو سے, ان سے بات ہو رہی تھی, تو انہوں نے کہا جو ہمارا ڈیتھ ریٹ ہے آن اے وینٹ دیٹ از آلموسٹ 90%. تو ایک پیشنٹ جب وینٹیلیٹر پہ چلا جاتا ہے تو اس میں صرف 10% اکارڈنگ ٹو ہم, آئی ایم ناٹ کوٹنگ اینی انٹرنیشنل اسٹیٹسٹکس, لیکن یہ میں آپ کو ایک سینٹر کا بتا رہا ہوں جہاں پہ وہ چلا رہے ہیں, اور وہ پنڈی اسلام آباد کا سب سے بڑا سینٹرز میں سے ہے. تو انہوں نے کہا 90% کووڈ کا ڈیتھ ریٹ اس وقت جا رہا ہے. تو اس لیے جب اس سٹیج پہ خدا نخواستہ مریض پہنچ جاتا ہے تو پھر تو آپ جو ہوتا ہے نا ملٹیپل آرگن ڈسفنکشن سنڈروم فیلئر میں جائیں گے, تو اس میں تو بہت سی چیزیں ہیں جو آپ کی. بالکل صحیح آپ نے کہا. ڈاکٹر صاحب کیا ابھی حفاظتی تدابیر پیشنٹس کر سکتے ہیں کہ ان کی کنڈیشنز جو ہیں وہ سٹیبل رہیں؟ ہم یورولوجی کے اگر پوائنٹ آف ویو سے بات کریں, آپ کیا ان کو یہاں سے میسیج دینا چاہیں گے کہ اگر کوئی رینل کسی کو کڈنی سٹون ہے تو وہ مثال کے طور پہ جو ہے وہ پانی وغیرہ کا, کیونکہ ہمارا آج کل فوکس بھی بیماریوں سے بھی ہٹ کے صرف اس پہ ہے کہ بھائی کس طرح کو کہاں بلیچ لگانی ہے اور کہاں ڈیٹول یوز کرنی ہے اور کہاں ہینڈ سینیٹائزر اور کس ٹائپ کا ہینڈ سینیٹائزر, لیکن سارا فوکس ہمارا. تو جو گردے کی بیماریاں جن کو ہیں یا جو ہمارے ملک میں زیادہ پائی جاتی ہیں, ان سے اگر ہم نے بچنا ہے ان ایام میں خاص طور پہ کہ ہمیں مجبور نہ ہوں کہ ہمیں جو ہے یورولوجسٹ کے پاس یا ہاسپٹل جانا پڑے, تو ایک جرنل کیا آپ گائیڈ لائن دینا چاہیں گے؟ دیکھیے خرم, دو چیزیں ہیں. ایک تو ہے جن کو ایگزسٹنگ پہلے سے بیماریاں ہیں, جی, ایک یہ ہے کہ مجھے بیماری تو نہیں ہے لیکن مجھے بیماری ہو سکتی ہے کیونکہ میرے ابو کو تھی, میرے بھائی کو تھی یا میری مدر کو تھی. اور ایک یہ ہے کہ مجھے بیماری بھی کوئی نہیں ہے, میرا کوئی بھی نہیں ہے جس کو تھا, لیکن میں پھر بھی احتیاط کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, 1 منٹ ہے ہمارے پاس. سو فرسٹ آف آل جن کو نہیں ہے اور کچھ ہسٹری بھی نہیں ہے فیملی, ان کو میں یہ ایڈوائز کروں گا کہ آپ پانی پئیں, نمک کم استعمال کریں, ڈیلی ایکسرسائز کریں, ورزش کریں, آپ پروٹین کم استعمال کریں, بہت زیادہ نہیں. تو یہ جو ہیلدی لائف سٹائل جس کو آپ کہتے ہیں, ٹھیک ہے, جن کو ہے, جن کے فادر کو یا مدر کو تھا اور آپ کو نہیں ہے, تو آپ کو کانسٹنٹلی اپنے آپ کو چیک اپ کروانا ہے. ساتھ ساتھ وہ احتیاطیں بھی کرنی ہیں جو میں نے ابھی بتائی. بالکل ٹھیک. اور جن کو ایگزسٹنگ ہے ان کو ہمیں ٹریٹمنٹ دینے کی ضرورت ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو میں انکریج کروں گا کہ آپ جائیں اور ڈاکٹر سے ملیں, بالکل صحیح, تاکہ آپ کا کوئی پلان وضع کریں وہ کہ آپ کو کس طرح کا علاج آپ کے لیے ضروری ہے. ٹھیک ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا. بڑی امپورٹنٹ انفارمیشن تھی. آج کل کے ایام میں بہت مس انفارمیشن جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے مختلف بیماریوں کو لے کے, مختلف کنڈیشنز کو لے کے, اس لیے ہم نے آپ کو زحمت دی کہ آپ آئیں یہاں پر. اور ایک ظاہری بات ہے, آپ لوگ جو بھی بات کرتے ہیں وہ ایک اتھینٹک بات ہوتی ہے, وہ سنی سنائی باتیں نہیں ہوتی. اور آپ نے گائیڈ لائن دے دی, آپ نے بتا بھی دیا کہ کن کو ہاسپٹل آنے کی ضرورت ہے, کن کو نہیں ضرورت. جرنل جو حفاظتی تدابیر ہیں ان کے بھی بارے میں بات کی. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب, آپ تشریف لائیں. جی ناظرین, آپ نے گفتگو سنی ڈاکٹر فرتاش سرور کی. ڈاکٹر صاحب کنسلٹنٹ یورولوجسٹ ہیں. ڈاکٹر صاحب نے بتایا آپ کو کہ کیا کنڈیشن چل رہی ہیں, کیسے آپ لوگوں نے اپنا خیال رکھنا ہے, تمام چیزوں پہ بات کی. اور یہاں پر ہم نے ایک چھوٹا سا وقفہ پروگرام میں لینا ہے, اس کے بعد ہم لوگ پروگرام کو آگے بڑھائیں گے.
ناظرین پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ لوگوں نے پروگرام کے پہلے حصے میں ڈاکٹر فرتاش سرور جو کنسلٹنٹ یورولوجسٹ ہیں ان کی گفتگو سنی ہے. اب ہمیں آن لائن جوائن کریں پروگرام میں یو کے سے ڈاکٹر خرم صادق. ڈاکٹر صاحب سائیکیٹرسٹ ہیں اور ڈاکٹر صاحب ایک بڑا ہی اہم موضوع آج ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. کووڈ-19 کی وجہ سے لوگ گھروں میں محصور ہیں, لاک ڈاؤن ہے, بہت سے لوگوں کی جابس چلی گئی ہیں, فائنینشیل کرائسس بھی ہو رہا ہے. اس وجہ سے لوگ شاید ڈپریشن میں جا رہے ہیں, نفسیاتی مسائل بہت زیادہ دکھنے میں مل رہے ہیں. اور ریسنٹلی ہم لوگوں نے کچھ جو ہے سوسائڈ بھی دیکھی, کچھ لوگوں نے کی, اور جو ہے بڑی ایک عجیب سی سچویشن جو ہے وہ ہمیں دیکھنے میں مل رہی ہے. کیا وجوہات ہیں, کیا باعث بن رہا ہے کہ اس لیول تک ڈپریشن یا جو بھی ہے وہ جا رہا ہے کہ ایک انسان جو ہے اپنی جان لے لیتا ہے؟ یہ جو ڈومین ہے اس پہ میں زیادہ بات نہیں کر سکوں گا. ڈاکٹر صادق ہمارے ساتھ موجود ہیں, ڈاکٹر صاحب کی طرف جاتے ہیں, ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں کیا ہو رہا ہے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, خدمت میں. السلام علیکم خرم, کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر ہے جی. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب نے ٹائم نکالا ہمارے پروگرام کے لیے. ڈاکٹر صاحب بتائیے گا, ٹائم ہمارے پاس شارٹ ہے لیکن بتائیں کہ کیا سچویشن چل رہی ہے اور کس وجہ سے یہ ماحول اس طرح بنا ہوا ہے؟ دیکھیں, کووڈ-19 کی وجہ سے لاک ڈاؤن میں ہیں لوگ ڈرے ہوئے ہیں, باہر نہیں نکل رہے ہیں. جو پہلے یوزلی جو زندگی جس طریقے سے ہوتی تھی اس طرح نہیں گزر رہی ہے. اب شروع میں تو ٹھیک تھا کہ کہتا تھا, مطلب ہم یہ سمجھتے تھے کہ ٹھیک ہے تھوڑے عرصے گھر میں رہ لیں گے, ٹائم مل گیا کرنے کے لیے. لیکن اب یہ ہے کہ آہستہ آہستہ زندگی کا مقصد ختم ہوتا جا رہا ہے. مطلب ایک قسم کی ہوپلیس سچویشن آ رہی ہے جہاں آپ آگے فیوچر کو دیکھ نہیں سک رہے ہیں. بالکل صحیح. وہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے, اور یہ میں نے پہلے بھی ایک دو دفعہ بتایا کہ ہوپلیسنس از ون آف دا بگیسٹ فیکٹرز دیٹ کنٹریبیوٹس ٹو سوسائڈ اینڈ دیٹ contributes to deterioration of mental health. ٹھیک, صحیح. تو suicide on its own ہم اس کو لے نہیں سکتے, کیونکہ 90% جو سیوسائڈ ہوتی ہیں وہ نفسیاتی امراض کی وجہ سے ہوتی ہیں, جس میں 60% جو ہے ڈپریشن ہے. اور اس ڈپریشن میں اگر آپ 15% اور اگر آپ الکوہول ایڈ کر دیتے ہیں تو 75% آف ڈیتھ جو ہوتی ہے ڈپریشن اینڈ الکوہول ٹوگیدر کی وجہ سے ہوتی ہے. تو یہ, اور اب ہم ایسی سچویشن میں ہیں کہ ہمیں آگے کا پتہ نہیں. جی. ہماری سوشل سچویشنز ایسی ہیں کہ ہم جس طریقے سے پہلے ملتے تھے یا سوشل انٹریکشن تھا وہ اس طریقے سے نہیں ہے. پہلے تو یہ تھا کہ ہم فور گرانٹیڈ لیا ہوا تھا کافی چیزوں کو, سوشل انٹریکشن, ہیومن ٹچ. اب ہمیں احساس ہوا کہ کتنے امپورٹنٹ ہے چیز, اکیلا ہونا کتنا بڑا وہ ہے, ایک اٹس اے کرس ٹو بی آن یور اون. تو وہ چیزیں ہم ڈیفینیٹلی مس کر رہے ہیں. جی, صحیح. جس کی وجہ سے جی ڈاکٹر صاحب, تو کیا آپ سجیسٹ کرتے ہیں کہ اس ماحول میں کیا کیا جائے کہ جو ایگزسٹنگ پیشنٹس ہیں سائیکیٹری سائیکالوجی کے یا جو اب بن رہے ہیں وہ کیسے اپنے آپ کو بچائیں؟ کیا آپ کہیں گے اس میں؟ دیکھیں, پہلے بھی ہم اس پہ بات کر چکے ہیں, اور وہ سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے اسکیڈولز رکھیں. اور آپ کے پاس کام نہیں ہے تو اپنے لیے کام ڈھونڈیں, آپ طرح کسی قسم کی ایکٹیویٹیز ڈھونڈیں. آپ ایک میننگ فل یوز آف آن لائن ریسورسز کریں, مطلب زوم کالز ہیں, اسکائپ کالز ہیں, جو کہ ہم کر سکتے ہیں, فری آف کاسٹ ہیں. تو آپ اپنے رشتہ داروں کو, ان کو اس طریقے سے ہم کم از کم ایک کانٹیکٹ میں رہ سکتے ہیں, انہیں دیکھ سکتے ہیں, ہمیں دل کو تسلی مل سکتی ہے. بالکل ایسا ہی. تیسری چیز یہ ہے کہ ہمیشہ ہر ایک نیگیٹیوٹی میں ایک پازیٹیوٹی ڈھونڈنے کی کوشش کریں. مطلب دیٹ از دا کی. بہت بلیک سچویشن ہے, لیکن ٹیکنگ دا اپرچونٹی, اب آپ کیا کر سکتے ہیں ایکسٹرا, آپ اپنے آپ کو کس طریقے سے ڈیولپ کر سکتے ہیں, وہ چیزیں جو آپ چھوڑ چکے تھے ان کی طرف واپس آپ راغب ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے. فیس ٹو فیس کانٹیکٹ بہت جگہوں پہ مسئلہ ہے, ٹھیک ہے, یو کے میں تو ہے, جیسے فیس ٹو فیس میں میرا مطلب تھا کہ کنسلٹیشن, میڈیکل ریویوز, لیکن آن لائن سروسز اویلیبل ہیں. مطلب اسکائپ پہ کنسلٹیشنز ہو رہی ہیں, اسلام آباد, راولپنڈی میں سائیکولوجیکل سروسز ہیں جو آن لائن ڈیلیور کرتی ہیں. اس میں سے امنگ بھی ہے, پہچان بھی ہے, اور اس طریقے سے کافی سروسز ہیں جو کہ کام کر رہی ہیں. اور یو ہیو ٹو گوگل اٹ اپنے جو لوکل ایریا میں, اور ان کو کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو آلریڈی جو مینٹل ہیلتھ کا شکار ہیں یا ڈپریشن ہے یا اینگزائٹی ہے, اپنی میڈیکیشن وغیرہ they should keep on taking it on a regular basis. مطلب اس کو چھوڑ نہ دیں, اس روٹین سے آپ نکل نہ جائیں کہیں پہ.
اور جہاں پہ آن لائن کنسلٹیشنز ہو سکتی ہیں، آن لائن وہ ہو سکتا ہے، ضرور کیجئے، کیونکہ یہ آپ کو کسی سے بولنا، کسی سے بات کرنا، کسی سے چیز ڈسکس کرنا، یہ ایک in itself it's a healing process. اچھا، تو یہ اس کو آپ ذہن میں رکھیں. اب ہم آتے ہیں سیوسائڈ کی طرف، on its own suicide. تو سیوسائڈ تقریباً جیسے میں نے کہا 75% جو ہے ڈپریشن اور الکوہول کے ساتھ ہوتی ہے. اس کے ڈفرنٹ طریقے ہیں، مطلب لوگ اپنے آپ کو ہینگ کر لیتے ہیں، لوگ پیسٹیسائڈز لے لیتے ہیں، اوور ڈوز کر لیتے ہیں، فائر آرم یوز کر لیتے ہیں. اور جتنا ٹرومیٹک طریقہ ہوگا، اس کا مطلب ہے کہ اتنا وہ ڈسپیئر، اتنا وہ ان کا جو نفسیاتی توازن ہے اتنا ہی امبیلنس ہوا ہے، یا اتنا ہی ڈیٹیوریشن ہوئی ہے ان میں، جو کہ ظاہر کرتی ہے ان کا طریقہ کار، جس طریقے سے وہ چیزیں کمٹ کرتے ہیں، یا مطلب اپنی زندگی کو ختم کرتے ہیں یا ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو پلیز اس چیز کو ہلکا مت لیجیے، اس چیز کو پلیز ٹیک اٹ آن بورڈ. ایک چیز جو ہماری کمیونٹیز میں ہے، سوسائٹیز میں ہے، وہ یہ ہے کہ یہ تمہارے دماغ میں ہے. آف کورس یہ دماغ میں ہے، اس لیے کہ دماغ جو تمہارے سر کے اندر ہے، اس لیے کیونکہ سر کے اندر دماغ پڑا ہوا ہے اور یہ ساری ایکٹیویٹیز دماغ میں ہی ہوتی ہیں. تو وہ تو ہے، لیکن اٹ ہیز اے بایولوجیکل ریزن. یہ جینیٹک ڈسپوزیشن بھی ہے. 30% جو ہے جینیٹک ٹرانسفرنس کی وجہ سے ہوتا ہے. آپ کے سوشل ریزنز ہوتے ہیں، جس میں ڈیورس ہے، لاس آف جاب ہے، چینج آف ریلیشن شپ ہے، چینج آف رول ہے، اور بریومنٹس ہیں، انگزائٹیز ہیں. یہ سارا کچھ لیڈ کرتی ہیں ڈفرینٹ قسم کے ریزنز کی طرف، مطلب which leads to suicide. اور فزیولوجیکلی آپ کے دماغ میں ایک سبسٹنس ہے جو سیروٹونن ہے اور ڈوپامین ہے، جس کے امبیلنس کی وجہ سے، اور نور ایڈرینلین، جس کے امبیلنس کی وجہ سے یہ ڈپریشن آپ کو ہوتا ہے. تو جس طریقے سے فزیکل جو کنڈیشنز ہیں یا فزیکل ڈس آرڈرز ہیں، جس طرح ہائپر ٹینشن ہے، ڈائبٹیز ہے، which has a physiological basis، ڈپریشن کا بھی ایک فزیولوجیکل بیسس ہے. تو پلیز اس کو مت بھولیے گا. صحیح، ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ کچھ لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چیزوں کو بہت سیریس لیتے ہوئے بڑے ایکسٹریم ڈیسیجنس پہ پہنچ جاتے ہیں، لیکن دوسری طرف ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جو ہے کچھ لوگ لائٹلی لیتے ہیں چیزوں کو. تو یہ کون لوگ ہیں جو کہ چیزوں کو، اپنے انسیڈنٹس کو اتنا سیریس لیتے ہوئے کہ وہ سوسائڈ کے لیول تک پہنچ جاتے ہیں؟ دیکھیں، اس کے پیچھے صرف ایک فیکٹر نہیں ہے، ملٹیپل فیکٹرز. میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ کے ایموشنز کی ایک بکٹ بنی ہوئی ہے، آپ کی بالٹی بنی ہوئی ہے، یا ایک مگا بنا ہوا ہے آپ کے اندر. ٹھیک ہے. آپ اس میں ایموشنز ڈالتے جاتے ہیں، اور ایک وقت پہنچتا ہے اگر آپ اسے خالی نہیں کرتے تو ایک قطرہ اس کا اسپل اوور کا کاز کر جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں نا کہ اٹ واز اے اسٹرا دیٹ بروک دا کیملز بیک. ایکچولی اٹ واز ناٹ دا اسٹرا. اس سے پہلے جو چیزیں تھی وہ اس کا باعث ہیں. تو امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ وینٹیلیٹ کرتے رہیں. کچھ لوگ سینسیٹیو ہوتے ہیں، کچھ لوگ سینسیٹیو نہیں ہوتے، کچھ ریزیلینٹ ہوتے ہیں جن میں ول پاور زیادہ ہوتی ہے، وہ اس چیز کو فائٹ کر سکتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے. اور ان کے اگر آپ ریزنز میں جائیں، اس میں نیچر نرچر دونوں کا تعلق ہے، کہ مطلب جینیٹکلی اسٹرانگ ہوتے ہیں مائنڈ، یا پھر آپ نرچر کا جب تعلق رکھیں، ڈسفنکشنل پیرنٹنگ، لیک آف سپورٹ، سیلف اسٹیم، کانفیڈنس، اس قسم کی چیزیں دیٹ لیڈس ٹو سم mental health disorder which actually leads to suicide. آپ یقین مانیے کہ سوشل سیوسائڈ صرف 10% لوگوں میں ہوتی ہیں، 90% جو ہیں it is because of mental health reasons. تو اس میں سب سے بڑا پرپیٹریٹر جو ہے وہ سٹریس ہو سکتا ہے. ٹھیک ڈاکٹر صاحب، تو اس کو مت بھولیے. جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی جو لوگ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، ان میں سے اگر کسی کو کوئی سوسائڈل تھاٹس آتے ہیں تو ان کو کیسے بھی آپ ہیلپ کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں، سوسائڈل تھاٹس کا اگر آپ 2-3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ میں زندہ نہیں رہنا چاہتا ہوں، میں اچھا ہے کہ مر جاؤں، ٹھیک ہے. دوسرے قسم کی ہے کہ میں کچھ کرنا چاہتا ہوں and they go and do self harm. اور تیسرا یہ ہے کہ they plan اور there's an intent behind it. تینوں کنڈیشنز میں اس میں یہ ہے کہ آپ پہلے تو کسی سے بات کریں. ٹھیک ہے. اگر آپ کسی کانفیڈنٹ سے بات نہیں کر سکتے تو آپ کسی پروفیشنل سے بات کریں. ٹھیک ہے. آپ اپنے وہ چیزیں ڈسکس کریں، کیونکہ there's always a reason behind it. ٹھیک ہے. اور
اس چیز کو وینٹیلیٹ کریں, برنگ اٹ آؤٹ, کیونکہ یہ یاد رکھیں کہ جس چیز کا کسی کو پتا نہیں ہے یا کسی پروفیشنل کو پتا ہے, اس چیز کے لیے وہ آپ کو ٹریٹ نہیں کر سکتا. یو ہیو ٹو برنگ اٹ آؤٹ آن دا سرفیس فار اٹ ٹو گیٹ ٹریٹڈ. تو یہ ایک بات یاد رکھیں کہ بات کرنا, کسی سے ڈسکس کرنا, کسی سے شیئر کرنا, یہ بیسک چیزیں ہیں جو آپ کو کرنی چاہیے. اور اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ وڈ بی گو ٹو اے پروفیشنل اینڈ سیک پروفیشنل ہیلپ, کیونکہ مینٹل ہیلتھ از فار ریئل. صحیح. ڈاکٹر صاحب, بہت سے لوگ جو ہیں وہ پروفیشنل کے پاس جاتے ہوئے تھوڑا سا کتراتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی ان کی کوشش ہوتی ہے کوئی اپنا مل جائے جس سے وہ بات کر سکیں. تو کیا از دیٹ رائٹ کہ کسی اپنے کو ڈھونڈیں جو کہ پروفیشنل بے شک نہ ہو؟ دیکھیں, جو پہلا اسٹیپ ہے وہ تو یہ آپ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ آپ کسی اپنے کو ڈھونڈیں اور کانفیڈنٹ کو. لیکن اگر اس کانفیڈنٹ کو یا اس اپنے کو بھی ایسا لگتا ہے کہ وہ اس کی مدد نہیں کر سک رہا, تو پروفیشنل. دیکھیں, اسٹگما ہے, بہت بڑا اسٹگما ہے. میں بچپن سے دیکھ رہا ہوں, میں جب میڈیکل کالج میں تھا اس وقت دیکھ رہا ہوں کہ مطلب سائیکائٹرسٹ, پہلے تو یہ ہے کہ سائیکائٹرسٹ کا خود امیج اتنا عجیب سا ہے, ٹھیک ہے, کہ وہ کہتے ہیں پاگلوں کا ڈاکٹر ہے. مطلب آپ شروع ہی سے کرتے ہیں کہ تم پاگل ہو, تمہارا دماغ خراب ہوا ہے, جبکہ یہ کسی کا بھی ہو سکتا ہے. مطلب وہ کہتے ہیں 1 in 4 people will have some kind of mental health disorders in their timeline. تو 25% جو پاپولیشن ہے ان کو کچھ نہ کچھ ہوگا. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے اسٹگما کو وہ کرنا ہے کہ یہ پاگل پن نہیں ہے, یہ ہیلپ ہے, اس کا ایک فزیولوجیکل بیسس ہے, یہ ایک بیماری ہے جس کا علاج ہونا ہے. بالکل صحیح. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا. معذرت کے ساتھ ٹائم ہمارا مختصر تھا, لیکن آپ نے بہت امپورٹنٹ انفارمیشن شیئر کر دی. بہت وقت کی بہت ضرورت تھی تاکہ ان تمام موضوعات پہ بات کی جا سکے. تھینک یو ویری مچ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. جی ناظرین, آپ لوگ گفتگو سنی ڈاکٹر خرم صادقی. ڈاکٹر صاحب سائیکیٹرسٹ ہیں اور UK سے ہمیں جوائن کر رہے تھے آن لائن, اور ڈاکٹر صاحب نے بڑے اہم نکات کی طرف اشارہ کیا. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کے لیے یہ گفتگو مفید ثابت ہوئے گی. ضرور پروفیشنل ہیلپ سیکھ کریں اگر آپ کو اس طرح کی مایوسی, ہیلپ لیسنس یا ہوپ لیسنس کی فیلنگ آ رہی ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ کل پھر دوبارہ ملاقات ہوگی اور موضوعات کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے خرم گردیزی کو پروگرام صحت زندگی سے اجازت دیجیے. خدا حافظ.